बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। ये एक सवाल जो है ना, अमूमन अहले तसन्नुन की तरफ से, अहले सुन्नत भाइयों की तरफ से शियों के ऊपर किया जाता है कि आप इमाम अली अलैहिस्सलाम की और 12 इमामों की इमामत कुरान मजीद से दिखाओ, कुरान मजीद से ये इमामत साबित करो। इसके ऊपर मैं पहले से एक वॉइस रिकॉर्डिंग करवा चुका था और उसमें हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 124 के हवाले से बताया था कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ कलिमात से इम्तहान लिया, और जब वो उस कलिमात में कामयाब हो गए, उस इम्तहान में कामयाब हो गए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें इंसानों का इमाम बनाता हूँ। फ़ौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, मेरी ज़ुर्रियत में भी इमाम बनाना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, मेरा ये वादा ज़ालिमों के साथ नहीं होगा, तुम्हारी ज़ुर्रियत में मैं इमाम बनाऊंगा लेकिन ज़ालिमों को नहीं बनाऊंगा। ये आयत वाज़े करती है आइम्मा ताहरीन की इमामत के ऊपर कि जो भी इमाम होगा वो ज़ुर्रियत इब्राहीम में से होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक इसहाक अलैहिस्सलाम। और सूरह इनाम की आयत नंबर 87 और 88 के हवाले से मैं पहले आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर चुका था, और इंशाल्लाह भी आज भी इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि उसमें अल्लाह ताला ने 12 अंबिया के नाम लेकर बताया कि ये इमाम है। यानी 12 इमाम जो है वो इब्राहीम इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से दिए हैं। तो जिस तरह 12 इमाम इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, इसी तरीके से 12 इमाम को ला महला इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी होना चाहिए, क्योंकि वादा अल्लाह ताला ने किया है कि तुम्हारी ज़ुर्रियत में बनाऊंगा। ज़ुर्रियत उनकी दो बेटों से चली है, इब्राहीम इस्माईल से भी और इसहाक से भी। तो दोनों के बेटों, जब एक बेटे की नस्ल में 12 इमाम हैं तो दूसरे बेटे की नस्ल में भी 12 इमाम होने चाहिए, तभी अल्लाह ताला का वादा पूरा होता है। ये आयत हमने पेश की थी और इसके हवाले से अच्छी खासी डिस्कशन भी हुई थी, और इसके बाद फिर मैंने बहुत सारी अहादीस भी दिखाई थी, अहले सुन्नत की किताबों से हदीसें दिखाई थी, और उसमें 12 इमामों के नाम बताए थे कि खुद अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा है कि वो 12 इमाम ये होंगे, और उनमें पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम, फिर इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, और आखिरी इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम थे। लेकिन हमारे बाद साथियों ने फिर सवाल किया कि ये तो बस एक आयत है, और ये आयत भी जो है वो नस के तौर पर नहीं है, कि जिसमें नस से कुरान नहीं है ये। तो आज मैं आप लोगों की खिदमत में कुरान मजीद की वो आयत पेश करता हूँ कि जिसमें लफ्ज़ से इमाम भी आया हुआ है, और वो आइम्मा ताहरीन के बारे में भी है। और फिर उसके बाद वो आयत पेश करूँगा कि जो आइम्मा ताहरीन की इमामत के हवाले से हैं, लेकिन उसमें लफ्ज़ से इमाम नहीं है। पहले वो आयत जिसमें लफ्ज़ से इमाम आया हुआ है। देखिए, आइम्मा तहरीन की इमामत के हवाले से टोटल 34 आयात नाजिल हुई हैं, 34 आयात है। इन आयात का इंडेक्स मैं आपको भिजवा रहा हूँ, पिक्चर बनाकर मैं आपको भिजवा रहा हूँ इंडेक्स में, कि वो कौन कौन सी सूरा और कौन कौन सी आयात हैं। अब 34 आयात का जिक्र करना इस वॉइस मैसेज में मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर आयत का अगर हम जिक्र करने बैठ जाए तो बहुत तवील हो जाएगा। फिर ये कई घंटों पर मुश्तमिल नशिस्त चाहिए इसके लिए। तो वॉइस में रिकॉर्डिंग में चूंकि इतना ज़्यादा नहीं आ सकता है, लिहाजा मैं चंद एक आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इनमें जो सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 71 है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 71, योम नदू कुल्लु उन्नास बे इमामहिम। उस दिन को याद करो कि जब हम सब लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। यानी क़यामत के दिन की बात हो रही है कि क़यामत के दिन हम हर इंसान को, हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे।
تو میرا اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے کہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا امام کون ہے جس کے ساتھ آپ کو بلایا جائے گا؟ ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا امام علی ہے، ہمیں علی علیہ السلام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یا ہمارے 12 امام ہیں، اور ہر دور کے جو شیعہ گزرے ہیں وہ اپنے دور کے امام کا نام لیں گے، جو ہمارا ابھی دور ہے جس میں ہم زندہ ہیں، تو یہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی امامت کا دور ہے۔ تو ہم تو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ آپ کا امام کون ہے؟ آپ کس کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے؟ ابو حنیفہ کے ساتھ، مالک کے ساتھ، حنبل کے ساتھ، شافعی کے ساتھ، بخاری کے ساتھ، مسلم کے ساتھ، ابن ماجہ کے ساتھ، نسائی کے ساتھ، کس کے ساتھ آپ اٹھنا پسند کریں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کل آدمیوں کے امام نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کل آدمیوں کی طرف خدا کا رسول ہوں، لیکن ان قریب میرے بعد خدا کی طرف سے میری اہل بیت میں سے کل آدمیوں کے امام بھی مقرر کیے جائیں گے، جو آدمیوں پر اپنا حق ثابت کر دیں گے، پھر بھی جھٹلائے جائیں گے، اور کفر و ضلالت کے امام اور ان کے پیروکار ان اصلی اماموں پر ظلم کریں گے۔ پس جو شخص ان حقیقی اماموں سے دوستی رکھے گا اور ان کا اتباع کرے گا اور ان کی تصدیق کرے گا، پس وہ مجھ سے ہے اور میرے ساتھ ہوگا، اور ان قریب مجھ سے آ ملے گا۔ اور غور سے سن لو کہ جو شخص ان برحق اماموں پر ظلم کرے گا وہ اور ان کی تکذیب کرے گا، پس وہ نہ مجھ سے ہوگا اور نہ مجھ سے اس کا کوئی واسطہ ہوگا۔ یہ پہلی آیت میں نے پیش کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ متقیوں کا امام کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، غیر متقیوں کا ہو یا نہ ہو، لیکن متقیوں کا امام ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم علی علیہ السلام کو کہتے ہیں امیر المتقین، امام المتقین، یہ متقیوں کے امام ہیں۔ اور یہ خطاب ہم نے نہیں دیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں کہا تھا کہ متقیوں کے جس امام کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں فرمایا ہے، اس امام سے مراد امام علی علیہ السلام ہے۔ علی علیہ السلام امام المتقین ہے، متقیوں کے امام ہیں۔ اسی آیت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ صبر کے بدلے میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور اس میں انہیں زندگی اور سلامتی کی دعا دی جائے گی، یعنی یہ صبر کریں گے، ان کے اوپر ظلم ہوں گے، مظالم ہوں گے، ان سے ان کا حق چھینا جائے گا، لیکن یہ صبر کریں گے، اور اس کے بدلے میں انہیں بالا خانے یعنی جنت میں لیے جائیں گے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے اور کیا قیام کرنے کا بہترین مقام ہے۔ یعنی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو متقیوں کے امام ہیں یہ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد سورہ قصص کی طرف ہم آتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے گئے ہیں، اور انہیں امام بنائیں اور انہیں وارث قرار دیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے گئے ہیں، اور انہیں امام بنائیں اور انہیں وارث بنائیں۔ اب زمین میں کمزور کون سمجھے گئے ہیں، ظلم کس کے اوپر ہوئے ہیں، یہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام بنائے۔ اس کی تفسیر میں
امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کی تو رونے لگے، پھر فرمایا تم ہی ہو جو میرے بعد کمزور کیے جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد امام ہوگے، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں قیامت تک جاری رہے گی، اور المجالس میں انہی حضرت سے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ اس آیت کی تفسیر میں آپ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے لیے اور ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلی آیت کی طرف، اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 24 ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جب کہ انہوں نے صبر کیا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ دیکھیں یہ صبر کا ذکر دیکھ رہے ہیں آپ، پچھلی آیت میں بھی تھا، پھر اس کے بعد کمزور کیے جانا ہے، اور پھر یہاں پر صبر کا ذکر ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 24، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ علم خدا میں گزر چکا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جو بھی مصیبتیں پڑیں گی ان پر صبر کریں گے، انہی حضرات کو امام مقرر فرمایا ہے۔ یہ اس آیت کی بھی میں پوری آپ کو جو ہے نا پیج انشاءاللہ اس کا سینڈ کر رہا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اور یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24، اس میں گو کہ لفظ امام نہیں ہے، لیکن اس میں واضح ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں مگر یہ کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ یعنی ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والے کو بھیجا ہے۔ ڈرانے والے سے معلوم ہوتی ڈرانے والا کون ہوتا ہے؟ وہ حجت خدا، وہ نبی کی صورت میں ہو، رسول کی صورت میں ہو، امام کی صورت میں ہو، یا نبی کے وصی کی صورت میں ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر صافی میں ہے کہ یہ کہ ڈرانے والا یا نبی ہوا ہے یا نبی کا وصی ہوا ہے، اور تفسیر قمی میں ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام رہتا ہے۔ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال نہیں فرمایا جب تک کہ حکم خدا سے آئندہ کے لیے ڈرانے والا مقرر نہ کر دیا۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا نہیں ہوا تو گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان کل آدمیوں کو جو اس وقت اپنے آباء و اجداد کے صلب میں تھے ضائع کر دیا ہے۔ کسی نے عرض کیا کیا قرآن مجید ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ فرمایا ضرور کافی ہے، بشرط یہ کہ اس کے مفسر کو معلوم کر لیں کہ مفسر کون ہے اس کا۔ پھر عرض کیا گیا کہ کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر نہیں فرمائی؟ فرمایا کما حقا، تفسیر تو ایک شخص کے لیے فرمائی تھی، یعنی امام علی علیہ السلام کے لیے، رہی باقی امت ان کے لیے اس شخص کی کما حقا تفسیر فرما دی تھی، یعنی اس کی عظمت اور نشان جتلا دی تھی، اور وہ شخصیت، وہ بزرگوار امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 تھی۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورہ یاسین کی طرف۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ہم لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر رکھا ہے۔ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین میں جمع کر رکھا ہے۔
میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا آپ اپنے قرآن گھر میں جو قرآن مجید ہے نا اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھے کہ آپ کے مولوی نے امام مبین کا کیا ترجمہ کر رکھا ہے۔ لفظ امام، امام مبین اس آیت کے اندر آیا ہوا ہے، اور امام مبین کون ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ امام مبین میں ہوں، میں حق و باطل کو صاف صاف بیان کر دیتا ہوں، اور میں نے یہ عہدہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثتاً پایا ہے۔ احتجاج تبریسی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے گروہ انسان، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو میرے پروردگار نے مجھے تعلیم نہ فرمایا ہو اور میں نے علی کو نہ سکھا دیا ہو، اور جو علم بھی مجھے خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اور اس کا آسا فرما دیا ہے، اور میں نے امام المتقین یعنی امیر المومنین میں اس کا آسا کر دیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار جد بزرگوار کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا امام مبین توریت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ کیا امام مبین انجیل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا امام مبین قرآن ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ ہے امام مبین، خداوند عالم نے جن کی ذات میں تمام چیزوں کا علم احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ امام مبین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورۃ الحدید پر۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب قرار دی ہے، پس ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی ہدایت، نبوت، کتاب یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ اور میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 اس حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر چونکہ لمبی ہے تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کو پکچر بنا کے سینڈ کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو گروپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت اور بھی ہے، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے اولی الامر ہیں۔ اب اولی الامر کی تفسیر بھی کافی لمبی ہے، المختصر میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین سے یہی منقول ہے کہ یہاں پر اولی الامر سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین اور ان کے بعد دیگر ائمہ طاہرین ہیں۔ یہ پوری تفسیر، یہ پورا پیج میں آپ کے سامنے سینڈ کر رہا ہوں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں تاکہ یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے کہ قرآن مجید میں ائمہ طاہرین کا ذکر کہاں کہاں پر ہے۔ اب ایک اور بڑی اہم آیت ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور صاحبان ایمان میں سے وہ تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے تمام تفسیریں، تمام تاریخیں، تمام احادیث کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ امام علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ یہ ولایت علی کے بارے میں نص آیت ہے۔
ولایت علی کے بارے میں یہ علی کی امامت کی، علی کی خلافت کی، علی کی ولایت کے بارے میں نص آیت ہے یہ، اور اس کی تفسیر سینکڑوں علماء اہل سنت نے یہی کی ہے کہ یہ ائمہ طاہرین اور علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اور آیت جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ سورہ انعام کی آیت 84 اور 85 ہے۔ 84، 85، 86، 87 اور 88، یہ مسلسل 4 آیتیں جو ہے نا، 4-5 آیتیں مسلسل ہیں۔ ان میں جو آخری آیت ہے نا، اب میں شروع سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تمام آیتیں پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں میں۔ اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیا، اور ہم نے ہر ایک کو راستہ دکھایا، اور نوح کو پہلے سے ہی راستہ دکھایا تھا، اور اس ابراہیم کی اولاد میں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی راستہ دکھایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی راستہ دکھایا، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی راستہ دکھایا، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے فضیلت دی، اور ہم نے ان انبیاء کو چن لیا تھا اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے رکھا تھا۔ اب یہ جو آخری آیت ہے نا، وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ہم نے ان کے ان انبیاء کا نام لے کر کہا ہے۔ دیکھیں یہ وہ 12 انبیاء جن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ سورہ انعام میں ہے، یہ وہ 12 انبیاء ہیں، ان کو امام بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے، ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے باپوں کو، یعنی ان کے فور فادرز کو، آبا و اجداد کو، ان کی ذریت کو، ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو، اور ان کے بھائیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شجرہ نسب کے اندر نبوت کا سلسلہ رکھا ہے، ایک خاندان کے اندر رکھا ہے۔ ایک نبی دوسرے نبی کا بیٹا ہوا ہے، ایک نبی دوسرے نبی کی اولاد میں سے ہوا ہے، یا اس کے بھائی ہوا ہے، جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون ہوا ہے۔ تو ہدایت کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کی حجت، وہ ہمیشہ ایک خاندان میں رہی ہے، کبھی بھی اس خاندان سے، اس شجرے سے، اس چین سے باہر نہیں گئی ہے۔ آدم کے بیٹے شیس اور نوس، آدم کی اولاد میں نوح، نوح کی اولاد میں ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یوسف کی نسل میں داؤد اور سلیمان، اور پھر موسیٰ اور ہارون، اور پھر عیسیٰ، یہ سب ایک زکریا اور یحییٰ، یہ سب کے سب ایک چین ہے، ایک نسل ہے، ایک شجرہ ہے، ایک خاندان ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کی بات آتی ہے تو وہاں اولاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہاں بھائی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایرے غیروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک نص آیت اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، اے میرے حبیب اعلان کر دیں اس بات کا۔ کس بات کا؟ اس آیت کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی جو اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک ان علی مولا المومنین، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اس بات کا اعلان کر دیں جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ علی مومنین کے مولا ہیں۔ اور لفظ مولا کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ اس لفظ مولا کے اندر امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، خلافت بھی ہے۔ چونکہ میرا یہ وائس میسج کافی لمبا ہو گیا ہے، میں اسے مختصر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میں کسی دن اسی طرح وائس ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ لفظ مولا کے معنی کیا ہیں اور اس کا احاطہ کتنا بڑا ہے،
اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں، کون کون سے عہدے اس کے اندر آتے ہیں، کیونکہ لفظ مولا اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، رسول اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، اور علی علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ تو آج میں نے آپ کو قرآن مجید سے امامت کے حوالے سے 34 آیت میں سے 8 آیتیں پیش کی ہیں، اور یہ نص آیتیں ہیں جو ائمہ تحرین اور علی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔